बेकारी बेकारी चोर चोर बेकारी चोर शिबाश्री हाँ नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कहानी है। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से आज मैं आपसे बात करूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है आज का बड़ी तकलीफों का सामना है। ये जो उन्होंने उड़ान भरी है, ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से उनकी गलती है। उनकी इस उड़ान के बाद जो इंटरनेशनली उनको जो गंदा किया जा रहा है और जो वो गंदे हो रहे हैं अवाम में, और अवाम इंटरनेशनल लेवल पे अवाम जो है अब सड़कों पे आ गई है। और जहां जहां ये नजर आते हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लोग लोटा लोटा और चोर चोर की जो है इनकी सदा बुलंद की जाती है आवाम की जानिब से, और ये इनके लिए बड़ी दुश्वारी का सामना हो गया है। इनके लिए अब मुंह दिखाना ही मुश्किल हो गया है। वो कहते हैं ना कि काबे किस मुंह से जाओगे, तो वो बात हकीकत हो गई है, क्योंकि ये अपना माजी भूल के ये चले गए सऊदी अरब उमरा करने। मस्जिद नबी में इनके साथ क्या हुआ वो आप सबने देखा, मैंने भी देखा। दूसरी तरफ जो है पीटीआई की जानिब से हुकूमत के खिलाफ मिलियन मार्च निकालने की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। अब ईद के बाद नाज़रीन क्या होता है, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है रजा हैदर को। जी रजा हैदर साहब, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है, ये जो इनके साथ सऊदी अरब में जो हुआ है, जो इनको चोर चोर और लोटा लोटा की इनकी जो सदाएं बुलंद हुई है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इनकी जो बेइज्जती हुई है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये डिजर्व करते थे? बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भाई। सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब को ये याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने ही वज़ीर आज़म बनने से बहुत पहले ये कह दिया था कि इमरान खान ने तो उन लोगों को भी बता दिया कि ये लोग चोर हैं जिनको मालूम नहीं था। दूसरी बात ये कि देखिए पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, दुनिया अंधी नहीं है, सारी दुनिया ने देखा। जब काफिर लोग, काफिर ममालिक, आप देख लें, रूस ले लें, आप चाइना ले लें, वो लोग, उनका मीडिया तक ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान में हुआ वो साजिश के तहत हुआ, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इसलिए जॉर्ज गैलवे के मुताबिक, जॉर्ज गैलवे का कहना है कि इमरान खान का अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट उसकी सियासी मौत साबित हुआ। जब काफिर ये बात जान चुका है तो जो मुसलमान हैं उनको कैसे समझ नहीं आती, वो भी समझ गए। ये जो सऊदी अरब में इनके साथ हुआ, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सऊदी अरब में हो रहा है? ऐसा हरगिज नहीं है। ये लंदन में भी हो रहा है, ये पेरिस में भी हो रहा है, ये अमेरिका में भी हो रहा है, ये स्विट्जरलैंड में भी हो रहा है, ये दुनिया के हर मुमालिक में हो रहा है जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये प्रोटेस्ट, ये लोटा लोटा के नारे हर जगह हो रहे हैं। अब आ गई बात ये कि मस्जिद नबवी में ये सब कुछ हुआ, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बल्कि कुछ फुटेजेस भी ऐसी आई हैं कि जिससे ये जाहिर होता है कि मस्जिद नबवी के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर हुआ है, क्योंकि लोग चप्पल पहने हुए हैं जिन्होंने ये नारे लगाए। खैर बहरहाल मैं उस पर भी मजम्मत ही करूंगा कि क्योंकि वो एक मुकद्दस जगह है, वो एक मुकद्दस मकाम है, आला मकाम है, वहां पर किसी किस्म की भी सियासी नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हक में हो या मुखालफत में हो। लेकिन एक बात ये भी हम देखें ना कि जब ये कुछ 2019 में हुआ था, जब एक वीडियो इमरान खान की एडिट करके किसी ने लगाई, जब वो काबे के अंदर जा रहे थे या काबे का तवाफ कर रहे थे, ऐसे ही थी, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ये ट्वीट मेरे पास है कि इमरान खान को कोई चोर कह रहा है, ज़कात चोर कह रहा है, तो उस पर मरियम नवाज कह रही थी कि ये तो होगा, ये तो होना ही था, क्योंकि इमरान खान करप्ट है, इसलिए वो अल्लाह के घर में भी मौजूद हो तो उस पर तनकीद की जाएगी, उसे करप्ट कहा जाएगा। और आज यही लोग, यही मुस्लिम लीग नून के लोग आशिक बनकर कह रहे हैं कि जी ये मस्जिद नबवी में क्यों हो गया। तो भाई तुम लोग मरियम नवाज का अब क्या कहना है? अब क्या कहना है उनका? अब क्यों नहीं ये कह रही कि ये तो होगा, ये तो होना चाहिए? अब भी यही कहना चाहिए उनको? तो देखिए मरियम नवाज का तो आप जानते हैं जालसाजी में उनका कोई दूसरा सानी नहीं है, जालसाजी में वो अपना सानी नहीं रखती। उनके लिए वक्त और मुनासबत के हिसाब से चीजें होती हैं। उनके लिए अगर उनके हक में का
ان کے لیے عدالتیں اس وقت محترم ہوتی ہیں جب وہ ان کے حق میں فیصلے دیں، فوج اس وقت محترم ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہو۔ اسی طرح سے امریکہ آج ان کے لیے محترم اسی لیے کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ان کے تعلقات امریکہ سے بہت اچھے ہیں۔ لیکن پچھلا اگر آپ نواز شریف کا دور دیکھیں تو یہی نواز شریف بے نظیر بھٹو کہتے تھے کہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں۔ اس وقت امریکہ حرام تھا کیونکہ اس وقت ان کی سیاست امریکہ مخالف نعرے پہ چل رہی تھی۔ تو مریم نواز وقت کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہیں کہ کون سا نظریہ اپنایا جائے، اختیار کیا جائے۔ دوسری اہم بات یہ کہ مسجد نبوی کے اندر کوئی پی ٹی آئی نے اپنا سیکٹر آفس کھولا ہوا ہے، یونٹ آفس کھولا ہوا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز موجود ہوں گے۔ بھائی مسجد نبوی میں تو دنیا بھر کے مسلمان آتے ہیں، امریکہ سے بھی آتے ہیں، رشیا سے بھی آتے ہیں، چائنا سے بھی آتے ہیں، پاکستان سے بھی جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا پی ٹی آئی نے کیا ہے یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ثابت کر دیا انہوں نے؟ یہ کہاں سے یہ لاجک لیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے؟ بھائی وہاں دنیا کے مسلمان آئے ہوئے تھے، یہ ان کا ری ایکشن تھا، صحیح تھا غلط تھا یہ بحث الگ ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پی ٹی آئی نے آرگنائز کیا ہے، تو میں ان کو بتا دوں بھائی کوئی یہ مینار پاکستان نہیں تھا، یہ باغ جنا نہیں تھا، یہ کے پی کا کوئی میدان نہیں تھا، یہ مسجد نبوی تھی جہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں جاتے، وہاں پر ہر خاص و عام جاتا ہے۔ تو یہ عوامی ری ایکشن ہے اور یہ ری ایکشن عوامی ری ایکشن ہے اور یہ ری ایکشن ان کو ہر جگہ فیس کرنا پڑے گا۔ یہ نکلیں تو باہر مجھے بتا دیں کہ یہ جو لوٹے ہیں، نور عالم خان ہے، اسی طرح سے اور جتنے بھی رمیش کمار ہے، یہ جتنے لوٹے ہیں یہ کیوں اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے؟ یہ کیوں پڑے ہوئے اسلام آباد میں؟ عامر لیاقت صاحب کیوں کراچی نہیں آتے؟ عامر لیاقت صاحب کیوں اپنے حلقے میں نہیں جاتے؟ صرف اس لیے کہ یہ جو نعرے سعودی عرب میں لگے ہیں، یہی نعرے آپ کو جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے لگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ بالکل میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جو انٹرنیشنلی ان کو جو جگ ہسائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ہے اب وہ اس کا جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو گیا ہے، اور اب وہ جو ہے نا نہیں رکے گی۔ یہ جہاں بھی ملیں گے ان کو یہ تو ہی کرے گی، یہ ان کو چور چور اور یہ لوٹا لوٹا کے القابات سے نوازے گی۔ اچھا رضا صاحب، یہ اتنے بخلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ ابھی قاسم سوری جو ہے صبح سحری کے لیے کہیں بیٹھے ہوٹل میں، تو یہ جو شاہزین بگٹی ہے اس کے گارڈ نے ان پہ حملہ کر دیا۔ مطلب یہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے کہ یہ جو ہے اب جو ہے مطلب یہ تو باہر ہو رہا ہے نا معاملات، جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کا اپنا کیا دھر ہے، تو یہ حملے کرنے پر آ گئے۔ دیکھیے شہریار بھائی، کھیل کھیلنے والوں نے نا اس بار بہت ساری غلطیاں کر دی ہیں، بہت ساری ان سے مس کیلکولیشنز ہو گئی ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دور بھٹو کا دور ہے کہ جہاں پر ہم ایک اتحاد بنائیں گے 9-10 جماعتوں کا اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیمپین چلائیں گے، ان کو کرسی سے اتاریں گے، پھر پھانسی دے دیں گے۔ وہ یہ سمجھ کے بیٹھے تھے۔ وہ ایک باریک مگر سب سے اہم چیز اگنور کر گئے، وہ ہے سوشل میڈیا۔ کیونکہ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اس لیے یہاں پر سوشل میڈیا کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ آج تک نہیں ہو سکا یہاں کے حکمرانوں کو، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں تو آئی ٹی کے وزیر ایسے تھے جن کو واٹس ایپ استعمال کرنا نہیں آتا تھا، تو یہ کیا جانے۔ اب آپ دیکھیے ٹویٹر کی تاریخ میں امپورٹڈ حکومت نامنظور 15 کروڑ لوگوں نے، کم از کم 11 کروڑ لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا، وہ ٹرینڈنگ پر تھا۔ آپ دیکھیے عمران خان نے ٹویٹر اسپیس سے خطاب کیا، لاکھوں لوگوں نے اس کو سنا۔ آپ دیکھیں جب بھی عمران خان جلسے سے خطاب کرتا ہے، آپ اے آر وائی اس وقت اور جیو کا آپ یوٹیوب چینل لگا کے دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ اے آر وائی پہ ہوتے ہیں، چند ہزار جیو پہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا کی اس وقت جو طاقت ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو سوشل میڈیا سے ملتی ہے، اس لیے عمران خان نے اس کو اپنا ہتھیار بنایا اور آج زبان زد عام ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اب یہ کیسے روکیں گے عمران خان کو؟ عدالتیں رات 12 بجے کھلوا دی، چلو ٹھیک ہے۔ عمران خان کو آفس سے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلوا دیا، چلو ٹھیک ہے۔ عمران خان کو حکومت سے نکال دیا، چلو ٹھیک ہے۔ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن اب فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا کرنے جا رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ پلان کے مطابق ہوتا اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا، مگر اب آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ پریشر بلڈ ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد اگر معاملات صحیح طرف نہیں گئے، اگر معاملات سلجھائے نہیں گئے، جنہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے انہوں نے اس کھیل کو سدھارا نہیں، تو پھر آپ گلی گلی محلوں میں دیکھیں گے کہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر عمران خان کو دوبارہ سے لگایا جاتا ہے تو جو 11 کروڑ لوگ اگر ٹویٹر پہ لکھ سکتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور، تو اس میں سے اگر 3 کروڑ لوگ بھی میدان میں آ گئے نا، سڑکوں پر آ گئے، تو آپ سمجھ لیں پورے ملک میں نا انقلاب آ جائے گا۔
بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اور صدر عارف الوی اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی کی جائے گی. بیسیکلی آرٹیکل 6 جو ہے یہ غداری کا مقدمہ ہے. مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا غداری کی ہے, آئین کے خلاف کیا غداری کی ہے, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھیے شہریار بھائی, آج مولانا طارق جمیل نے جو ایک دعا کرائی اس کے چند جملے بالکل میں آپ کو بتا بڑی دوں. رات. کہتے ہیں کہ روز قیامت ججوں اور حکمرانوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے مخلوق کے ساتھ انصاف کیا. جو کامیاب ہو گیا اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے, جو ناکام ہو گیا اس کو انہی بندھے ہاتھوں کے ساتھ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. آپ بات کرتے ہیں غداری کی, آپ بات کر رہے ہیں انصاف کی. مجھے یہ بتائیے, عمران خان چھوڑیے, آپ مشرف جنرل پرویز ریٹائرڈ مشرف کو لے لیں, ان کو یہاں پہ نون لیگ پیپلز پارٹی غدار کہتی ہے, ان پہ غداری کا بالکل مقدمہ چلا. ان کو ایک جج صاحب, مرحوم جج صاحب نے کہا کہ ان کو پھانسی دے کر چوک پر لٹکایا جائے. وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے جو بھارت کی آنکھ کا کانٹا تھا, وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف امریکہ. کے جس نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی, وہ پرویز مشرف کے جس نے کارگل میں بھارت کو گردن سے دبوچ لیا تھا, وہ پرویز مشرف کے جس نے پاکستان کے لیے کئی کامیابیاں معیشت سرحد بہت پہ. بہتر ہو گئی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ ایک فوجی, میں کہتا ہوں یہ میرا پرسنل تجزیہ ہے, کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے, فوجی کرپٹ ہو سکتا ہے, فوجی خیانت کر سکتا ہے, فوجی کوئی جرم بھی کر سکتا ہے, انسان ہے, لیکن فوجی غدار نہیں ہو سکتا, فوجی غداری نہیں کر سکتا, یہ اس کے خون میں شامل نہیں ہوتی. جب وہ وردی پہن لیتا ہے نا تو اس کے اندر غداری کا جراثیم ہی مر جاتے ہیں, میرا یہ ماننا ہے. تو جب اس ملک کے لوگوں نے, اس ملک کی سیاسی جماعتوں نے پرویز مشرف جیسے محب وطن شخص کو غدار ڈکلیئر کر دیا, تو عمران خان کیا. اور آپ مجھے بتائیے, آپ خود ماشاءاللہ سے سمجھ رکھتے ہیں, آپ ایک نیوز چینل میں پروڈیوسر ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے, جو عدالتیں لگ رہی ہیں, مریم نواز کے لیے 3 بینچ ٹوٹے, چوتھا تشکیل دے دیا گیا. بالکل عمران خان کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ بھی کھل گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی. عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے سپریم کورٹ نے عمران خان کے صدر کے اسپیکر کے ہاتھ پیر باندھ کے اپوزیشن کے آگے ڈال دیا. عمران خان کے فورن فنڈنگ کیس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ 30 دنوں میں اس کا فیصلہ کر دو. لاہور ہائی کورٹ میں شریف خاندان کو تیز ترین انصاف دیا جاتا ہے, یہ بات زبان زد عام ہے. تو اس میں اگر عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ بن بھی جائے اور اس پر غداری کا الزام لگا بھی دیا جائے اور اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا جائے, تو کیا آپ اس ملک کے 11 کروڑ عوام کو جو عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر رہے ہیں ان کو بھی غدار ڈکلیئر کرو گے؟ کیا عمران خان کے ساتھ ان 11 کروڑ عوام کو جنہوں نے واقعی احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اپنا, ان کو بھی پھانسی دو گے؟ سوال یہ ہے, کیا آپ اس ملک کے ہر, سوال یہ ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے آخری سوال کروں گا, پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ عید کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے, کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف ملین مارچ کرے گی اور اس کی تیاریاں بڑی زور و شوروں سے چل رہی ہیں, تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے شہریار بھائی, پہلی دفعہ میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ آدمی, ایک عام آدمی باشعور ہو چکا ہے. پہلے میں بھی بچپن سے لے کر بڑا ہو گیا, آپ بھی بڑے ہو گئے, ہم یہ بالکل دیکھتے آئے, ریئلائز کرتے ہیں کہ جب بھی ہم عام آدمی سے سیاست پر بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم سے نہیں کرو, یہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے. اس کو نہیں معلوم ہوتا, وہ اتنا اویئر نہیں ہوتا ہے معاملات سے. لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے ایک عام آدمی کو باشعور بنا دیا ہے. عمران خان, پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر موجود تھے, ورنہ اس سے پہلے آپ بالکل ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, نواز شریف کو گھر بھیجا گیا, مٹھائیاں بانٹی گئیں, ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, مٹھائیاں بانٹی گئی, اسی طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہوئے, مٹھائیاں بانٹی گئی. تو یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے نا وہ دہرائی نہیں جا رہی, یہ لکھی جا رہی ہے, اور جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو ملک کی تقدیر پلٹ جاتی ہے. عمران خان کے حالیہ جلسوں اور ان کے ساتھ جو عوامی حمایت ہے اس کو دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کا امپورٹڈ حکومت کے خلاف یہ مارچ ایک بہت بڑا مارچ ہوگا. اور میری یہ درخواست ہے اپنے اداروں سے, اپنے منصفوں سے, کہ اس مارچ سے پہلے کوئی بیچ کا راستہ نکال
دیکھیں عمران خان اگر کوئی غیر جمہوری مطالبہ کر رہا ہوتا، وہ ججوں کو گالیاں نکال رہا ہوتا نواز شریف کی طرح، وہ نواز شریف کی طرح آرمی چیف کو الیکشن چور کہہ رہا ہوتا، وہ مریم نواز کی طرح ڈی جی آئی ایس آئی سے استعفیٰ مانگ رہا ہوتا، وہ حامد میر کے چینل کی طرح ڈی جی آئی ایس آئی پر الزامات لگا رہا ہوتا، وہ محمود خان اچکزئی کی طرح پاک فوج کو گالیاں دے رہا ہوتا، وہ پی ٹی ایم کی طرح پاک فوج کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہوتا، تب تو معاملات دوسرے تھے، تب اس کے بالکل خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا جاتا، سمجھ میں آتا۔ عمران خان ایک جمہوری اور آئینی مطالبہ کر رہا ہے کہ ارلی الیکشن کرا دو، انتخابات میں جائیں، انتخابات میں جانا ہر سیاسی جماعت کا جمہوری حق بھی ہے، اور 1.5 سال بعد تو ویسے بھی انتخابات ہو رہے تھے، ان بالکل انتخابات سے پہلے انہوں نے جو گند مچایا، یہ جو بھیڑ بکریوں کی طرح ایم پی ایس کو ایم این ایس کو اکٹھا کر کے یہ حکومت بنائی، اس کا ری ایکشن تو آنا ہے نا۔ اور اگر عمران بالکل خان آنا کا ہے۔ یہ مطالبہ یہ نہیں مانتے، اگر یہ لوگ اسی طرح آنکھیں بند کر کے مٹی کے اندر منہ ڈالے رہتے ہیں، تو یقین کیجئے آنے والے وقتوں میں معاملات ہر ادارے کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بالکل میرا بھی یہی کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں معاملات بگڑ جائیں گے، اگر ارلی الیکشن نہیں کرایا تو پھر عوام کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نئے ویلاگ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔